बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, सीनियर तज़कियाकार हारून रशीद साहब मेरे हमरा स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम मुकाबिल हम कुछ मुख्तलिफ करने वाले हैं और अगर बात की जाए इमरान खान साहब की तो यकीनी तौर पे इमरान खान साहब के ऊपर ही मुकम्मल ये शो हम आज का कर रहे हैं मुकाबिल। माजी का कामयाब कप्तान अपनी कामयाबी की मनाजिल को तय करता हुआ इस वक्त 22 करोड़ आवाम की पूरी दुनिया में बतौर वज़ीर आज़म नुमाइंदगी कर रहा है। बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के माजी से हाल तक के तमाम पहलुओं पर डिटेल के साथ लोगों को बहुत सारे अहम वाक़यात से मुताल्लिक़ पता चल सका होगा, कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ होंगे या फिर तहरीक इंसाफ बनी कैसे, इसकी बुनियादों में कौन लोग शामिल थे, और सबसे बड़ी बात कि किसी ऐसे शख्स से इन तमाम बातों के ऊपर गुफ्तगू करना जिनका एक बहुत करीबी ताल्लुक रहा हो इमरान खान साहब के साथ, तो यकीन तौर पर बड़ा दिलचस्प हो जाता है। हारून रशीद साहब से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बतौर खिलाड़ी कैसे रहे, बतौर एक दोस्त की हैसियत से क्या है, सिफारतकार की हैसियत से कैसे हैं, सियासी जिद्दोजहद उनकी कैसी है, बतौर कैप्टन वो कैसे इंसान थे और समाजी रहनुमा भी थे। इमरान खान साहब, ये दो वर्ड, ये नाम आखिर है कौन, इनकी शख्सियत में छुपे हुए तमाम पहलुओं पर आज मैं बड़ी तफसील के साथ हारून साहब से जानने वाली हूँ। हारून साहब, आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बहुत बातें किस्से सुनाते रहते हैं, आज मैं चाह रही हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करें। मुझे सबसे पहले ये बताएं, हारून रशीद साहब की मुलाकात इमरान खान साहब के साथ कैसे हुई? देखिए, एक बात तो ये है कि ये किस्त में नहीं होगा, ये 8, 10, 20, 30 किस्तों में हो सकता है, क्योंकि ये 20-22 बरस पर फैले हुए वाक़या था। मैंने उनके वज़ीर आज़म बनने के 1.5-2 माह के बाद उनसे रब्ता मुनक़ता करने का फ़ैसला किया और बाद में उनके इमा पर कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया उनके साथ जाने से, ठीक है। और ये आपने देखा होगा कि मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं, ये इसमें वाक़यात में कोई तरतीब नहीं हो सकती। वैसे तो आप जो चाहें तो पूछें ही नहीं है। और मैं कोई वाक़यात जब लोगों को सुनाता हूँ तो इसलिए नहीं सुनता किसी ख़ास आदमी को, नहीं, जो भी पूछे मैं उनसे बता देता हूँ। ये कोई जैसे कि मैं मुझे बहुत सारी बातें बताते हैं, जो इंटरेस्टेड हो, जो पूछे उसे मैं बता देता हूँ। और चूँकि ये अब एक जिम्मेदारी है, ये सब जब ये हो जाएगा रिकॉर्ड, ये जैसे भी हो 8, 10, 15, 20, 25, 30 किस्तों में, तो किताब की शक्ल में से बाद में मेरा ख्याल है तब्दील कर दिया जाए। मेरी उनकी पहली मुलाकात हुई उनके घर पे, और वो उन्होंने ये कहा, वो एक दफ्तर सा बनाया हुआ था, मेरा वो घर ही था। तो द फर्स्ट सेंटेंस ही सेड वो ये थी, यानी एक मुलाकात पहले हो चुकी थी जो उन्हें भूल चुके थे, जिसमें बहुत सारे लोग थे और मैंने उसमें कोई बात नहीं की थी। उसमें तो इतना याद नहीं रख सके? नहीं, मैंने उसमें कोई बात ही नहीं की थी। ज़िया शाहिद साहब के साथ मैं गया था, मैंने एक पेपर लिखा था कि पार्टी कैसे होनी चाहिए, उसे कैसे काम करना चाहिए। वो लेके गए और उन्हें दिया और उन्होंने कहा ये है, ये हमने तैयार करवाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार रशीद ने लिखा, खैर वो छप गया। छपने के बाद उन्होंने फिर पढ़ा, वो बात उनके जहन में थी कि मैंने कोई चीज़ पढ़ी है। और वो चूँकि मैं हफीजुल्लाह का दोस्त था, मैं तो इमरान खान साहब को, उनके वालिद को, उनके ख़ानदान को, उनकी बहनों को, सबको जानता था। उनकी बहन मेरी बहन के पास जाती थी और मैं हफीजुल्लाह साहब से मिलता रहता था, और नईम उनके दूसरे भाई जो हैं इनामुल्लाह से मिलता रहता था, बाद में सब भाइयों से मिला। तो ख़ानदान को तो मैं जानता था खूब अच्छी तरह से, आदात व अतवार मिजाज से वाक़िफ़ था। देखा मैंने था खान साहब को पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंडिया से मैच हो रहा था, तो वो हमारी होटल की सीढ़ियाँ उतर रहे थे। अच्छा। तो आई फाउंड एम वेरी अट्रैक्टिव, चौकस आदमी है और वो अपना यंग आदमी थे उस वक्त, ऑब्वियसली ये 83 की बात होगी। तो वो जा रहे थे अपना वर्जिश वगैरह करने के लिए, किसी ने इशारा किया, मैं एक क्रिकेटर के पास बैठा हुआ था, जलालुद्दीन, वो को ज़्यादा नहीं चमक सके, उन्होंने इशारा किया तो उन्होंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। हाथ लगाया ऐसे पेट को, मैं कुछ खाने पीने के चक्कर में नहीं हूँ, जॉगिंग वॉगिंग या वर्जिश के लिए जा रहा हूँ। खैर मेरा तासुर तो अच्छा था, हाफिजुल्लाह ने मुझे खूब गुमराह किया इमरान खान के बारे में। तो बड़ी आला सलाहियतों का आदमी है हारून साहब, और जनाब ये है और ये बड़ा सादगी है और ये है वो है। उसकी भी एक वजह थी, उस वक्त क्यों हाफिजुल्लाह खान को इतना लाड आया हुआ था और बाद में क्यों गुस्सा है। खैर मैंने कहा अब हम तो सोचते थे कोई ऐसा लीडर आए जो मुल्क के हालात ठीक करे हैं जी, और ये चर्चा हो रहा था। दूसरा आदमी जिसने मुझे कायल किया वो जनरल हमीद गुल साहब थे। मैंने कहा इमरान आता क्यों नहीं पॉलिटिक्स में? अच्छा, उसके ये दलाइल हैं। उन्होंने कहा यार कमाल है हारून साहब, आपने तो बड़े कन्विंसिंग दलाइल दिए। मैंने कहा सियासत में आदमी की इज्जत ख़राब नहीं होती अगर वो झूठ ना बोले, तो उसे क्या लेना देना, उसने पहले क्या लिया, माशरे को कुछ दिया, ये लिया तो कुछ नहीं है। और वो अगर झूठ नहीं बोलोगे, नाकामी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। टीपू नाकाम हो गया, हत्ता कि शहीद हो गए, तो क्या उसकी तो इज्जत और वक़ार में उल्टा इजाफा हुआ।
اس کی شہادت تو اس کے لیے اعزاز بن گئی. تو یہ تو مفروضہ ہے کامیابی ناکامی. اس نے کہا یار یہ تو عجیب دلائل، آپ جائیں اس کو سمجھائیں. خیر اس کا وقت تو پھر جب آیا تب آیا. ایز آئی انٹرڈ ہز روم ہی سیڈ، ایک چھوٹا سا ڈیسک رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں سے بات کر رہے تھے. فار ہم اٹ واز اے یونیک ایکسپیرینس اس طرح سیاست پہ لوگوں سے بات کرنا. اچھا. دا فرسٹ سینٹینس ہی سیڈ، آپ تو حفیظ اللہ سے مل رہے ہیں نا؟ میں نے کہا عمران خان صاحب میرا نام ہے ہارون رشید، یعنی جتلانے کے لیے نہیں کہا، تعارف کرانے کے لیے، میں ہارون رشید ہوں. ٹائم طے تھا. اچھا. انہوں نے کہا اچھا 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 اچھا. سڈنلی ہی اسٹوڈ اپ. اچھا. وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ ملا کے بیٹھ گئے تھے، پھر دوبارہ کھڑے ہوئے جوش و جذبے سے بھرے ہوئے. اچھا اچھا آپ نے تو وہ پیپر لکھا ہے. پیپر نہیں تھا، وہ کالم ہی جتنی جگہ پہ لکھا گیا تو اس میں صرف پوائنٹس تھے، اور اس میں پوائنٹس کوئی دلچسپ بات ہے شعیب بن عزیز کے بھی تجویز کیے ہوئے تھے اور بھی کئی لوگوں کے تجویز کیے ہوئے تھے. زیادہ تر میں نے خود ہی سوچے تھے کہ یہ ایک نئی پارٹی کیسے بن سکتی ہے. اس سے پہلے میں ان کے حق میں کئی کالم لکھ چکا تھا کہ ایک آدمی ہے، بحث شروع ہو چکی تھی اور وہ کچھ کرنا چاہتا اسے کرنے دو. میں نے کہا اچھا 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 آپ تو وہی آدمی ہیں، آپ نے تو کمال کا پیپر لکھا ہے. آپ کو جو ہے تو خوش ہو گئے دلچسپی ہو گئی. ایسا ہی تھا. نہیں وہ خوش، اس میں کیا خوش ہونے کی بات ہے. وہ ہم جو کچھ لکھتے ہیں اس کی لوگ تعریف کرتے ہی رہتے ہیں، بعض اوقات مبالغے سے کرتے ہیں، محبت میں کرتے ہیں. کوئی چیز کسی کو خان صاحب نے کیسے کی تھی؟ خان صاحب کو بہت پسند ہے. خان صاحب جوش و جذبے سے بھرے ہوئے تھے کہ وہ تو کمال آپ نے کر دی. ہم بیٹھ گئے. اب ہم نے کوئی گفتگو شروع کی جس کی بالکل کوئی تفصیل مجھے یاد نہیں. آبویسلی انہوں نے پوچھا پارٹی کیسے بنانی چاہیے، کیا کرنا چاہیے. میں سیاست کے بارے میں ہمیشہ میرا ایک پرابلم رہا ہے، مجھے بھی ہمیشہ اس سے کراہت بھی رہی، دلچسپی بھی رہی، اس لیے کہ جس طرح کی سیاست ہمارے ہاں ہوتی ہے، بلکہ اکثر دنیا میں ہوتی ہے، اس سے فطری بات ہے کہ ایک طرح کا گریز طبیعت میں پیدا ہوتا ہے. آدمی چاہتا ہے لٹریچر پڑھے، تاریخ پڑھے، ادب پڑھے، فلسفہ پڑھے، اہل علم کے پاس جائے اور کچھ ایسی چیزیں لکھے اور کو بیان کرے اور سنے اور سیکھے. یہ سیاست کیا ہے؟ اچھا لائٹر نوٹ، لیکن اس کے سوا چارہ بھی تو کوئی نہیں نا. اس ملاقات میں چائے پیش کی تھی عمران خان صاحب نے آپ؟ چائے بھائی کیا پیش کی؟ مجھے ہمیشہ عمران خان صاحب نے چائے پلائی. میں نے کہا پوچھ وہ اور لوگ تھے جنہیں وہ چائے نہیں پلاتے تھے. میرے تو ڈرائی فروٹ بھی رکھتے تھے اور میں ان کے باورچی خانے میں جب جاتا تھا تو سجاول سے کہتا سجاول دودھ لاؤ اور بسکٹ لاؤ اور فلاں چیزیں لاؤ. ہاں جی. تو وہ خان صاحب کچھ بیچارگی سے اور کچھ مجھے مطمئن کرنے کے لیے کہتا آپ کا تو اپنا گھر ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے ایک دفعہ کہا کہ سجاول جو ہے بڑا اچھا آدمی ہے. کہنے لگے ہاں جی آپ کا سارا دن کالم پڑھتا ہے، آپ کی تعریفیں کرتا ہے اور آپ کی خدمت کرتا ہے، تو آپ تو ظاہر ہے سجاول آپ کی گائیڈنس کے بعد ہی ہارون صاحب وہ مختلف فیزز کے گزر کے آپ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں. نہیں وہ تو جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے کسی کو، اس میں ہمارا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہے، جو اللہ کی مرضی تھی اس نے ہمارے دل میں ڈال دیا. اچھا آپ نے کنارہ کیوں کیا عمران خان صاحب سے؟ اتنا پرانا تعلق. وہ میں بتاؤں گا نا جب وقت آئے گا، تو وہ تو آگے تو پوچھے تو صحیح. میں نے تو یہ سارا کام مجبوری میں کر رہا تھا. یعنی مجبوری کیوں؟ کمپنی اچھی، بھائی ملک میں تبدیلی آ جائے. نہیں خان صاحب آپ کو پسند نہیں تھے؟ نہیں پسند ہے، پسند ہے. گپ شپ کے لیے بڑا اچھا آدمی ہے، کام کے لیے کوئی ٹربل نہیں. نہیں کام بہت کم بات وہ سمجھتے تھے، بعض اوقات تو بڑا موڈ اچھا ہوتا تھا. وزیر اعظم ہے اس وقت ملک کے، ایسا نہ کہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی. وزیر اعظم تو واجد علی شاہ جیسے لوگ بادشاہ ہو جاتے ہیں، ظفر اللہ جمالی جیسے وزیر اعظم ہو جاتے ہیں. اس کا لیاقت سے تعلق نہیں، کوئی تعلق لیاقت سے حکمرانی کا نہیں ہے، دولت کا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے. اداکار رنگیلا بڑا مشہور ہوتا ہے. عمران خان نے تو پھر بھی محنت بہت کی ہے. اداکار رنگیلا تو یہ مسخرہ پانی کرتا تھا، ٹامک ٹوئیاں مارتا تھا. وہ بھی تو شہرت کوئی چیز نہیں ہے، آزمائش کے لیے دی جاتی ہے. دولت بھی نہیں چیز، اقتدار بھی کوئی چیز نہیں. خدا کے یہاں اگر کوئی چیز ہے وہ علم ہے، وہ فقر ہے، وہ ایثار ہے، وہ یعنی خدا کے بندوں سے محبت ہے، وہ اپنے آپ ضبط نفس ہے، وہ اپنے آپ کو تراشنا اور مہذب بنانا ہے اور اپنے آپ کو مٹا دینا ہے. اس کا اوج ایک کمال ایک فکر میں نظر آتا ہے. نہیں خان صاحب کی شخصیت میں آپ کو ایسا کوئی پہلو نظر نہیں آتا ہارون صاحب؟ نہیں ہے بڑے دلکش پہلو. اس کا اوج ایک کمال ایک فکر میں ہے جو دنیا کے بہترین انسان نے کہا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے میں غلام کی طرح اٹھتا بیٹھتا اور غلام کی طرح کھاتا پیتا. یہ جناب رسالت میں آپ نے کہا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. میں غلام کی طرح اٹھتا بیٹھتا اور غلام کی طرح کھاتا پیتا. یہ صوفیہ یہی ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں نا. فرید الدین شکرگنج سے ایک سکہ نے یہی ایسی ہی ایک بات کہی تھی.
تو وہ ان میں کیا تھا کہ میرے ساتھ ان کی ملاقات، یہ پہلی ملاقات ہوئی اور دوسری ملاقات میں میری ان کی دوستی ہوگی. پوچھا کیسے؟ یعنی آپ ان کی شخصیت کے قائل ہوئے نا تو دوستی نہیں، اس میں دل گپ شپ کے لیے اس کے سفر کریں اس کے ساتھ، ایک اعجاز الحق، ایک یہ کہ میاں زر، چند آدمی ایسے ان کے ساتھ آپ گھومے پھرے نا تو خوب لطف اٹھاتے ہیں. گپ شپ کرنے، بے تکلفی، مجھ سے کوئی بات کبھی خان صاحب نے نہیں چھپائی. یعنی ایک انتہائی اہم بات ہے، کوئی ایسی جو چھپانی ہی چاہیے، ورنہ مجھے وہ باتیں میں نے بتائیں جو انہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. He has a lot of confidence. اور میں نے ان کے آپ نے پھر دوستی نہیں نبھائی، آپ نے پھر دوستی نہیں نبھائی. نہیں، دوستی نبھانا اس کو نہیں کہتے. دوستی نبھانا یہ نہیں کہ دوست گمراہ ہو رہا تو آپ کہہ رہے بڑا اچھا کر رہے ہو، یہ نہیں غلط فیصلے کر رہا ہو. نہیں، دوستی تو نبھائی نا جہاں تک ہو سکا. اس نے نہیں نبھائی، میں نے نہیں. میں نے، مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، مجھے غصہ آ جاتا تھا. وہ بعض اوقات ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ تم مجھے بیوقوف سمجھتا. میں نے کہا نہیں، آپ نے ورلڈ کپ جیتا ہے، آپ نے شوکت خانہ بنایا، آپ نے نمل کالج بنایا، آپ کو کون بیوقوف سمجھتا ہے؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ خوش آمدیوں سے مشورہ کرتے ہیں، معمولی لوگوں سے ملتے ہیں، ان میں خوش رہتے ہیں، اور ہم اس کے برعکس دانا لوگوں سے ملتے ہیں، اور آپ کو سیاست کا فہم نہیں ہے. یہ تو میری رائے ہمیشہ سے حفیظ اللہ کھڑے ہوئے وزیر اعظم سے کیسے جھگڑا حفیظ اللہ سے تھا، مجھ سے تو نہیں. سیاست کا فہم نہیں، وزیر اعظم کیسے بن گئے ہارون صاحب؟ اب یہ بات نہ آپ کریں. اور ظفر اللہ جمالی کو سیاست کا کتنا سوجھ بوجھ تھی، وہ کیسے وزیر اعظم بن گئے تھے؟ وزیر اعظم نے حالات نہ بنا دے. ہی واز پاپولر. تو آپ بھی تو پاپولر عمران اس لیے خان تھے صاحب کہ کو یہی مشورے دے رہے تھے، کامیابی کیسے کرنی، پی ٹی آئی کیسے بنانی، آگے کیسے بڑھنا ہے. تو آپ کو بھی تو کچھ نظر آیا ہوگا نا خان صاحب میں. نظر یہی آیا تھا کہ جیسے شوکت خانم چلایا کہ ادارے کی طرح چلائیں گے، جیسے نمل کالج چلایا، مگر اس طرح تو نہیں چلایا. اس میں تو وہ منمانی کرنے لگے. شوکت خانم میں انہوں نے منمانی کی ایک آدھ کوشش کی تھی جس کی تفصیل بھی میں نے کبھی نہیں پوچھی، تو ڈاکٹروں نے انکار کر دیا تھا. اچھا. اس میں انہوں نے ضابطوں کی پابندی کی. نمل کالج میں بھی انہوں نے ضابطوں کی پابندی کی. نمل کالج میں تو حال یہ تھا کہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی نے جب انہیں چانسلر بنانے کی پیشکش کی، وہاں الیکشن ہوتا ہے چانسلر کا. اچھا. اسٹوڈنٹ سے برطانیہ کی بریڈ فورڈ یونیورسٹی، آپ اندازہ لگائیں کیا یونیورسٹی، وہ چانسلر اپنا بدلتے رہتے ہیں. اب ایک ٹرم کے لیے انہوں نے ایک چانسلر بنانا تھا. انہوں نے اسٹوڈنٹ سے اور ٹیچر سے پوچھا، دس از مسٹر اسمتھ، دس از مسٹر فلاں، مسز فلاں، دس از ون عمران خان. تو کون آپ جو وہ یونیورسٹی کی شناخت ہو تو کوئی یونیورسٹی عمل دخل نہیں ہوتا. وہ جب کنوکیشن ہوتی ہے وہ جاتا ہے وہاں پہ اور وہ ڈگریاں بانٹتا ہے 2 4 6 گھنٹے جی. اور وہ یہ سر یونیورسٹی کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ایک مشہور آدمی اس کا چانسلر. اس یونیورسٹی کا معاملہ مختلف ہے، اور یہاں ہمارے یہاں تو گورنر چانسلر ہوتا ہے. نوائے وقت کے بیک پیج کے 2 صدر کی ایک خبر چھپی، عمران خان ریفیوزز ٹو بیکم چانسلر. اس کو لوگ سیریسلی لیتے نہیں تھے. بیک پیج پہ خبر چھپتی تھی. سیریسلی کیوں نہیں لیتے تھے؟ سیریسلی شوکت خانہ کا مسئلہ ہو تو لیتے تھے، نمل کالج کا مسئلہ ہو تو لیتے تھے، کرکٹ میں سیریسلی لیتے تھے. اب تو بڑا سیریس لیتے ہیں ہارون صاحب. آپ تو وزیر اعظم ہیں تو. لیکن ان کا خیال، سب کا خیال تھا ادر دین اس نیاز مند کے سوا، ہر شخص سمجھتا تھا کہ یہ آدمی سیاست میں کبھی کامیاب ہوگا. یہ نیاز مند کیوں نہیں سمجھتا تھا کہ سیاست میں کامیابی نہیں ہوگی؟ میں بریک سے واپس آ کے جانوں گی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے، بریک سے واپس آئیں گے. آخر ہارون صاحب کیوں یہ سمجھتے تھے کہ بھئی واقعی ان کو سیاست کرنی ہے اور یہ کر بھی سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی بنائی کیوں گئی تھی؟ سکتے ہیں، ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں. چلیے ایک بریک سے واپس آ کے اس سے متعلق ڈیٹیل جانتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پی ٹی آئی آخر بنائی کیوں گئی تھی، اس کا مقصد کیا تھا، یہ بھی ہارون صاحب سے جانیں گے. مگر یہ نیاز مند کیوں سمجھتا تھا ہارون صاحب کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سیاست بھی کر سکتے ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح پرفارم نہیں کر پا رہے. میں نے ایک دن یہ نقطہ ایکسپلین کیا تھا آپ کو. 95 میں یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ انسان سوچتا ہے، اور میں نے اس پہ کالم لکھا تھا کہ انسان نہیں سوچتا اور آدمی اس میں چوائس کرتا. اس میں امریکہ میں بعد میں بہت کام ہوا. ڈاکٹر مارکس نے اس پہ 30 سال تحقیقات کی اور یہ کہا کہ یہی درست ہے، اور کسی خیال کو 6 سیکنڈ پہلے پڑھا جا سکتا ہے، اور اس نے مانیٹر بھی بنا دیا. تو میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. اس وقت تو مجھے ذرا اندازہ سا تھا. اب میں بعد میں اس پہ تحقیق کی. اس پہ پروفیسر احمد رفیق اختر کا ایک مشہور لیکچر ہے، کیا انسان سوچتا ہے.
انہوں نے کوئی 10-12 سال کے بعد اس پہ لیکچر دیا اور لیکچر دینے سے پہلے مجھ سے بات کی. اچھا. تو اس کے بعد جب انہوں نے ریسرچ کی اور ان کے اسٹوڈنٹس نے بھی ان کی مدد کی اور انہوں نے قرآن مجید بھی دیکھا اور تاریخ بھی دیکھی اور حدیث بھی دیکھی اور دیکھا کہ سائنسدان کیا کہتے ہیں اس میں اور جو ایکسپرٹ ہیں انسانی ذہن کو ان کی کیا رائے ہے, تو انہوں نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا اور انہوں تاریخ میں پہلی دفعہ اس کو پوری طرح ایکسپلین کر دیا. تو آپ کو خان صاحب میں کیسے بات پتہ چلی؟ میرے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بٹھا دی کہ یہ آدمی جو ہے یہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور چونکہ خدا کو یہی منظور تھا, اس کو بننا تھا, تو میرے جیسے کتنے ہی لوگ یہ بات سمجھنے لگے. لیکن وہ جرنلسٹوں میں سے ایک بھی نہیں مانتا تھا سوائے میں. وہ کہتے تھے تم یہ بات کیوں, کہتے تمہارے سوا تو کوئی آدمی یہ بات نہیں کہتا. آپ کن بنیادوں پہ کہتے ہیں؟ اور اس پہ کبھی کبھی وہ اتنے خوش ہوتے. میں آپ کو بتا دیا نا کہ اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. میں نے آپ کو بتا دیا شوکت خانم بنایا, ورلڈ کپ جیتا انتہائی نامساعد حالات میں. بالکل جیتا. پہلے 4 میچ ہار کے جو آدمی جیت جائے اسے یقین ہو وہ جیت جائے گا. اور جو آدمی وہ بلڈنگ بن رہی تھی تو وہ تو بھاگ ہی گئے تھے. نیمل کالج کی بنانے والے, وہاں اتنی گرمی تھی پہاڑوں میں, مزدور کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور 30 ڈاکٹر جو اس نے جمع کیے تھے شوکت خانم کے لیے, ان میں سے 29 نے کہا تھا کہ یہ نہیں بن سکتا. ٹھیک. ایک نے کہا بن تو سکتا ہے, چل نہیں سکتا, آپریشنل نہیں ہوگا. اس کے باوجود اس نے بنایا تھا. تو مجھے اس کی ڈٹرمنیشن پہ یقین تھا. ایم متھائی نے ایک کتاب لکھی ہے اپنی آٹو بایوگرافی, نہرو کے ساتھ جو ان کے سال گزرے, ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے, اینڈ ویری ویل ریڈ, ویری آرٹیکولیٹ اے پرسن. اس میں اس نے لکھا ہے ہندوستان کو متحد رہنا تھا, یہ تاریخ کا فیصلہ تھا, لیکن ایک شخص تاریخ کے راستے میں کھڑا ہو گیا, اس کا نام محمد علی جناح تھا. محمد علی جناح جیسے لوگ, میں آج بھی راستے میں سوچ رہا تھا یار اب اتنا جذباتی توازن, اتنا جذباتی توازن تو اولیاء میں ہوتا ہے. یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی میں ہوتا ہے, یہ تو شیخ حجویر میں ہوتا ہے, یہ تو امام شاذلی میں ہوگا. آپ کا خرچہ کہاں سے اٹھاتے تھے خان صاحب؟ کسی کو تو چائے نہیں پلاتے, آپ کے لیے ڈرائی فروٹ آ رہے ہیں, آپ کے لیے چائے کون سا خرچہ ہوتا ہے؟ چائے کا کوئی خرچہ. دودھ بھی تو آتا ہے ہارون صاحب. وہ تو اس کا کیا ہے, ہی واز اے ریچ مین. اس کو اس وقت ایک اشتہار کا پاکستان کرکٹ ٹیم 1 کروڑ روپے انہیں دیا تھا, اور 5 کروڑ روپے کی انہیں $500,000 کی آفر تھی, $5 لاکھ کی آفر تھی ایک ورلڈ کپ کی کمنٹری کے لیے. اچھا. ہی از اے ریچ مین. اور 200 کنال کے جو ایک جگہ پر وہ رہتے ہیں, ان کے مکان کی ایگزیکٹ قیمت جو آخری دفعہ لگائی گئی تھی 10 سال پہلے, وہ 2 ارب روپے. آپ بنی گالا کے گھر کی بات کر رہے ہیں؟ جی. اور ان کی زمین ہے لاہور کے نواب میں, ان کے نانا کی جو نہیں کی گئی, اور ان کے والد کی زمین ہے, اور ان کی اور بھی کچھ. اچھا ہارون صاحب, مجھے ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھنی ہے. ان کے جو کتے وغیرہ انہوں نے ساتھ رکھے ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی بڑی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ذرا کچھ شیئر کریں. آپ کے دور میں بھی تھے وہ نہیں تھے, کیا تھا؟ اتنا عاجز تھا نا, وہ کتا آتا تھا یوں لپکتا ہوا, شیرو شاید نام ہے اس کا. میرے ذہن میں تو وہ یہ تو اپنا بعض اخبار نویسوں کو ان کے ناموں سے دلچسپی تھی. مجھے تو سخت کراہت ہے کتوں سے, اور میں سخت گھبراتا ہوں. خان صاحب میں نے سنا میں گاؤں کے آوارہ کتے دیکھے تھے, وہ کہتے تھے کچھ نہیں کہے گا. میں کہتا یہ نہیں بھی کچھ کہے گا, اس کو پرے تو کرو یار. ہاں جی. تو وہ بہرحال اس کو کسی نہ کسی طرح پرے کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کتے اتنے وفادار ہیں. ایک تو انہوں نے کہا یہ گھر میں کرفیو لگا دیتے ہیں رات کو. اچھا. یہ بارڈر کے ساتھ جو خاردار تار لگائی ہوئی ہے یا نہیں لگائی, وہ گھومتے ہیں, کوئی آدمی اوپر نہیں آ سکتا. اور ایک دفعہ انہوں نے کہا دیکھو یہ کھانا ڈالا ابھی, اگر میں چل پڑوں تو یہ کھانا چھوڑ کے میرے پیچھے چل پڑیں گے. اور یہ واقعی ایسا ہی ہوا. ویسے کتا ہوتا ہی وفادار ہے, خان صاحب کے الگ نوعیت کے نہیں ہے. گھوڑا بھی بالکل وفادار, خان صاحب کے الگ نوعیت کے نہیں ہوتے. ایک تعلق قائم کر لیتا ہے, کبوتر بھی. اچھا میں نے سنا ہے خان صاحب کو وہ کتے ہر تعلق سے زیادہ عزیز ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ کتا تو پالتے تھے, اپنے کمرے میں اسے آنے کی اجازت دیتے تھے, اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے. خان صاحب کو میں لے کے گیا سب سے پہلے پروفیسر, جب میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ مجھے کوشش کرنی چاہیے, یہ خیال میرے دل میں کبھی نہیں جا گزری ہوا کہ میں بہت بڑا کوئی رول پلے کر سکتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے میں پروگرام کرتا ہوں, یہ کالم لکھتا ہوں, تو یہ کبھی میں نہیں کہتا اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ پروگرام میں نے بہت کمال کر دیا یا میں نے اچھا لکھا. اس سے میں بچتا ہوں, اس کا مجھے شعور ہمیشہ رہا ہے.
اگر آدمی اس میں مبتلا ہو جائے تو تباہ ہو جائے گا. لیکن جب میں نے تہیہ کر لیا کہ جب جو مجھ سے بن پڑے گا میں تو کروں گا, ساری دنیا میری مخالفت کرے, تو the first person I contacted was پروفیسر احمد رفیق. یہ 2002 کے الیکشن سے پہلے کی بات. اچھا. پروفیسر صاحب جو ہیں وہ شفقت ان کی جو ہے مجھ پہ شروع ہو چکی تھی. ملا تو میں ان سے 1995 میں تھا, لیکن اب وہ کچھ شفقت فرمانے لگے. اس کا راز انہوں نے بہت بعد میں کھولا. انہوں نے کہا میں بڑا آپ سے گھبراتا تھا, بڑے سخت آدمی ہیں, لیکن اللہ کو منظور تھا, دوستی ہو گئی. میں نے محسوس کیا کہ کچھ اخلاص آپ کے اندر ہے. تو پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کے معاملے میں آپ ان کی خیر خواہی کرتے ہیں. اور ایک سٹیج پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر تیسرا آدمی جو اس گھر کی سیڑھیاں چڑھتا ہے, یعنی ایٹ لیسٹ 300% اے ڈے ان کے پاس جاتے ہیں, 300-400 عام طور پہ. اس میں ہر تیسرا آدمی آپ کی وجہ سے آتا ہے, آپ جو لکھتے رہتے ہیں. میں نے کہا یہ تو سادہ بات ہے. کوئی ایک ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے, ڈاکٹر بڑا اچھا ہے, 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ وہ لوگوں کو بتاتا ہے, اسی طرح ہر آدمی بتا وہ ڈاکٹر پاپولر رہتا ہے. آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, خیر خواہی کرتے ہیں. میں نے کہا یہ کوئٹہ میں تھے, میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا آپ کو ایک آدمی سے ملانا ہے. اچھا. اور جب اگر آپ اس آدمی سے مل لیں اور وہ آپ کو گائیڈ کرے تو آپ کی زندگی میں کامیابی کا موسم شروع ہو جائے گا. اچھا, وہ فوراً ملے ہوں گے پھر؟ وہ آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں چلوں گا, اور انہوں نے ایک گجر خان کے قریب ایک بڑا عوامی میلہ ہوتا ہے, جیسے میں تو کبھی نہیں گیا, کبڈی وغیرہ ہوتی ہے, اس طرح کھیل ہوتے ہیں, اس میں خان صاحب بطور مہمان خصوصی جانا تھا. اچھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں دوپہر کو پروفیسر صاحب سے کہا میں دوپہر کو ملوں گا. میں نے پروفیسر صاحب کو فون کیا, پروفیسر صاحب نے کہا آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اگر انہیں آنا ہے تو مغرب کے بعد ہے. وہ دوپہر کو ایک خاص, اب ایک طرف خان صاحب ہیں, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں شام. خان صاحب وہ کہتے ہیں, وہ تو ان کا ایک مقررہ اوقات ہے نا, وہ صبح 9 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک, عام 2 بجے تک, اگر زیادہ لوگ ہوں تو 3 بجے تک بھی جتنے آ چکے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں. پھر معاملہ طے کیسے ہوا؟ وہ اپنا انہوں نے کہا اگر وہ ملنا چاہتے ہیں, اور یہی ان کا مزاج ہے, بڑے لوگوں کے معاملے میں وہ تھوڑی سختی کرتے ہیں, عام آدمیوں کے معاملے میں بہت نرمی سے کام لیتے ہیں. معاملہ کیسے طے ہوا پھر ہارون صاحب؟ میں نے کہا سر مہربانی کریں. انہوں نے کہا اسی وقت آئیں, یعنی مغرب کے بعد. ہاں ٹھیک ہے. اور بڑا اکرام کیا جب وہ گئے, ان کا بڑا لحاظ کیا, خیال کیا. ہر ایک کا کرتے ہیں, صوفیہ کا طریقہ یہ, عزت اور نرمی اور شفقت ہر ایک پہ کرتے ہیں. میں نے دل میں سوچا یار خان صاحب کیا سمجھتے ہیں میرا کوئی انٹرسٹ ہے؟ جب ہم شہاب الدین غوری کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد انہیں ایک اور طرف جانا تھا, اس میلے پہ جانا تھا, تو میں نے شہاب الدین غوری کے مزار پہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اپنا ارادہ تبدیل کیا, اور میں نے کہا خان صاحب مجھے ایک گاڑی دیں. گاڑیاں تو تھی کافی, ان کے ساتھ لوگ تھے. میں پروفیسر صاحب کی طرف جا رہا ہوں, یہ آپ کا ڈرائیور وہ گھر دیکھ لے گا, آپ جس وقت بھی فارغ ہوں آپ آ جائیں. میں نے دل میں سوچا اگر اشتیاق ہوگا تو آ جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ میرا بھی مزاج اسی طرح کا ہے کہ میں لوگوں کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن اگر مجھے شبہ ہو جائے کہ اس میں خود سری ہے, یہ اس کی سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے, تو میں ایسے آدمی سے دوری اختیار کر لیتا ہوں. اچھا. میں نے کہا جو ٹھیک ہے, آنے آئے نہ آئے نہ آئے, مجھے کیا ہے. لیکن خان صاحب ٹھیک وقت پہ وہاں پہنچ گئے, اور بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ باہر جب وہ پہنچے تو کوئی ڈھول بجانے والے کھڑے تھے جس کا پروفیسر صاحب نے حکم دیا تھا. اچھا. بھائی ہمارا ہیرو ہے, ایک نیشنل ہیرو ہے, وہ آ رہا ہے, اس کو ویلکم کیا جائے. ویلکم. یہ سنت بھی ہے, ڈھول بجانا سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ معزز آدمی کا اکرام کیا جائے, اسے توجہ دی جائے, عام آدمی کے ساتھ نرمی اور محبت کی جائے. جب کوئی اہم آدمی ہے اسے تھوڑی زیادہ توجہ دی جائے, یعنی شفقت اس سے زیادہ کی جاتی ہے. وہ چلے گئے صاحب, جب ہر جگہ پر ڈھول تماشے ہے, وہ یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے نا کہ لوگ محبت کر رہے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے, یا میں نے یہ بس یہ اتنا سادہ سا مسئلہ ہے. جو آدمی سمجھتا ہے میں نے بڑا کمال کر دیا, وہ زوم میں مبتلا ہو جاتا ہے. جناب دادا گنج بخش کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے جس کی وجہ سے انہیں ون آف دی گریٹسٹ اسکالرز تاریخ کا کہا جاتا ہے. انہوں نے لوگوں کو سمجھایا, اور لوگوں نے بھی اس موضوع پہ لکھا, غزالی نے بھی لکھا, ابن جوزی نے بھی لکھا, مگر جو جناب علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش کوئی نہ لکھ سکا کہ انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے, شیطان اسے کیسے فریب دیتا ہے, اس کا اپنا ذہن اسے کیسے فریب دیتا ہے, جسے ہم نفس کہتے ہیں, ہماری انسٹنکٹس جو ہیں, انسان کا اپنا ذہن کیسے انسان کو دھوکہ دیتا ہے,
اور صوفیہ کہتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں. اب ملاقات ہو گئی ہے. گئے ہی انٹرٹین, وہ اپنے بستر پہ اسی طرح ٹیک لگائے گاؤ تکیے سے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن میں نے محسوس کیا کہ پہلی دفعہ ایک ایسا شخص اس کمرے میں آیا ہے کہ جسے دیکھ کے انہوں نے محسوس کیا کہ ہیئر از اے مین, کوئی یہ عام آدمی نہیں ہے. نہیں آنے کو تو وہاں بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑے بڑے دانشور آتے تھے, اور دنیا غیر ملکی, دنیا سے کتنے بڑے غیر ملکی بڑے بڑے استاد اور پروفیسر آتے تھے. لیکن میں نے کبھی محسوس نہیں کہ پروفیسر کوئی چونکے ہوں. انہوں نے چونک کر اس تک, تو یہ ان کی پائنتی پہ بیٹھ گئے. اچھا. انہوں نے کہا خان صاحب آپ کی پرائرٹی میں اللہ کہاں ہے؟ مطلب وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں, یہ ان کی فلسفی ہے. یہ کوشچن میں انہوں نے پوچھا. ہاں, ان کی فلسفی کیا ہے؟ نمبر 1 ان کا ایک فلسفہ ترجیحات ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ پہلی پرائرٹی نہیں ہے تو آپ کو ملے گا ہی نہیں. بس آپ مسلمان ہیں, آپ کو معاف کر دے, شاید بخش دے. خان صاحب کا جواب لیکن کیا آپ تھا؟ علی خان صاحب نے کہا, عجیب جواب دیا. انہوں نے براہ راست جواب, اس نے کہا میری سیاست صرف پاکستان کی سیاست نہیں ہے. اچھا. میں مسلم امہ کی سیاست کرنا چاہتا ہوں. وہ اس کی روح کو نہیں سمجھے. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں, اس میں ذاتی زندگی بھی شامل ہے. انہوں نے صرف اس کو سیاست میں سمجھا. اچھا. انہوں نے خان صاحب کو جناب بات کرنی شروع کی, اور انہوں نے ایک مشورہ دیا جس پہ خان صاحب نے عمل کیا اور وہ کامیاب ہو گئے. وہ کیا تھا؟ بچ گئے. یہ وہ وقت تھا جب اس کے پیچھے پڑ گیا تھا جنرل مشرف, اور ان کے لوگ توڑ کے قافلے میں لے جا رہا تھا, کیونکہ انہوں نے چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا چیف منسٹر ماننے سے عمران خان نے انکار کر دیا. جی بالکل. اور مجھے بتا دیا تھا. انہوں نے کہا آپ کے لیے ایک راستہ ہے, آپ کی پارٹی بکھر چکی ہے. پرویز صاحب کو اتنا ہی وائز آدمی سمجھا جاتا ہے, اسی لیے اور بھی بہت سے لوگ بڑے بڑے یعنی فیصلہ کرنے والے بڑے بڑے بزنس مین اور لوگ اور دنیا بھر کی یونیورسٹیوں سے لوگ آتے ہیں, اور برٹش گورنمنٹ ان سے یہ درخواست کرتی ہے کہ آپ ٹیررزم کے خلاف کچھ لیکچر دے دیں. چلیے وہ مشورہ شیئر کرتے ہیں. انہوں نے کہا ایک سیٹ بچا لیں. ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. خان صاحب کے اوپر تو بات ہو رہی, مگر ہارون صاحب کی اپنی کوتاہیاں کہاں کہاں پر ہیں, یہ بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب اپنی کوتاہیاں بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا, لیکن وہ مشورہ جو احمد رفیق صاحب نے دیا تھا وہ شیئر کریں آپ ہمارے ساتھ. پروفیسر صاحب نے ان سے کہا آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے, اپنی ایک سیٹ بچا لیں. کون سی؟ میاں والی کی. وہ اپنی سیٹ جیت لیں. ہاں. خان صاحب وہاں چلے گئے, یہ بات ان کے ذہن میں جم گئی. اللہ نے ان کی مدد کرنی تھی. وہ وہاں گئے تو وہاں سے آئے ہی نہیں. انہوں نے اتنی کمپین کی, میں نہیں گیا اس کمپین میں, لیکن میری فون پہ بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے ہوا چل پڑی ہے. اچھا. لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں, بیٹوں نے باپوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا, اور ایسی ہوا ہم پورے ملک میں چلانا چاہتے ہیں. اسی کمپین نے انہیں سیاست میں زندہ رکھا. وہ پارلیمنٹ کے ممبر بنے. وہ ایک بڑی, میں نے جب رات کو ان کو فون کیا کہ مبارک ہو آپ جیت رہے ہیں جو ٹیلی ویژن, انہوں نے کہا جب تک مکمل نتیجہ نہیں آ جاتا میں مطمئن نہیں ہو سکتا. کیا ہوا اس 4 مہینے کی کمپین کا؟ وہ واضح میجورٹی سے جیتے. وسائل ان کے پاس کم ٹھیک تھے, وسائل دوست پیسے دیتے تھے, اور حکومت ان کے خلاف, اور تجربہ انہیں نہیں تھا. حفیظ اللہ جیسے ساتھی جو انتہائی مددگار مگر انتہائی بے ترتیب اور غیر ذمہ دار اور لاؤبالی, یعنی اس نے جان تو لڑا دیتا ہے وہ, لیکن کسی وقت وہ کھانے پہ بیٹھا ہے تو کھانا, کسی جگہ پہنچنے تو لیٹ ہو گیا. اب ٹرانسپورٹ وغیرہ اس کی جو 96 میں ہارنے رش بھی تو ہوتا ہے ہارون صاحب, کچھ تو مارجن دیں. آپ مارجن دیا نا, مخلص آدمی ہیں وہ حفیظ اللہ, لیکن لاؤبالی لاپرواہ, بس ایک جذباتی آدمی ہے. ہمیں تو اسی نے قائل کیا تھا.
उस कैंपेन की वजह से फाइनली जुदाई हुई उनकी और जमायमा की। जिस दिन वो वापस आए, मैं उन्होंने फ़ोन किया, जीत गए, बड़ी खुशी हुई, चलो सीट तो अपनी जीत गए। तो प्रोफेसर साहब ने कहा सर्वाइव कर जाएंगे हारून साहब पॉलिटिक्स। और मुझे वो मोहतात रहने का कहते थे, बहुत ज़्यादा आगे न जाएं, इतनी ज़्यादा तारीफ न करें, सर्वाइव कर जाएंगे, देखेंगे। ये फैसला उन्होंने बहुत बाद में किया, कई साल के बाद, कि उनको पूरी सपोर्ट करेंगे। पूरी सपोर्ट की, जिसे ये भूल गए। खैर, अब ये 4 महीने में 5 दफ़ा घर है निया वाली से, 120 दिनों में अपने घर। अच्छा, ये E7 में एक किराए का घर था जो बड़ा अच्छा था, जहाँ एक फ्रेंच बावर्ची था जो जमायमा ने रखा था, गालिबन उसकी तनख्वाह भी उसी ने दी। आपका फ्रेंच बावर्ची पे बड़ा गौर है। बड़ा नहीं, मुझे बताते थे यार, जब फ्रेंच बावर्ची, मैंने कहा यार खाना नहीं खिलाते तुम, बाद में जब ज्यादा रख ही लिया उन्होंने तो नहीं, जब फ्रेंच बावर्ची था तो बड़े अच्छे अच्छे खाने पकते थे। तो खान साहब जो हैं वो जब उस 4 महीने बोरियत के काटने के बाद उस खातून ने फैसला किया कि वो लंदन जाकर रहेगी या उसका जीने का पूरा दिन, देखे ना उसकी तर्ज ज़िंदगी और था। मैं उसे इसके लिए बिल्कुल खताकार नहीं समझता, खान साहब भी नहीं समझते। खान साहब भी ये कहते हैं कसूर मेरा उसका मामला। चलिए, खान साहब ने इस मुल्क को सर्व करने के लिए कुर्बानी दे दी। आप जमायमा का किस्सा तो सुने, जमायमा का क्या हुआ। इन्होंने कहा, अब ये मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा वो सो रहे हैं, दिन का वक्त था, सवाल ही पैदा, सो रहे। खान साहब को उसने, जमायमा ने कहा होगा, वो जानती थी मुझे, कई दफ़ा ऐसा होता था। एक दफ़ा उसने कहा भी मगरिब के वक्त जब उनके घर में मैं दाखिल हो रहा था, गालिबन यही वो दिन था, तो उसने कहा, खान साहब का दोस्त है, उर्दू बोलती थी वो, ठीक उर्दू बोलती, जैसे पठान नहीं बोलते। अच्छा, लहजा जरा अंग्रेजों वाला था। खान साहब सिखा चुके होंगे। साहब का दोस्त आया, जल्दी नहीं जाएगा, चाय का बंदोबस्त करो, उसे पता था। आज खैर, मैं बड़ा हैरान हुआ। खैर फ़ोन किया, बाद में, शाम को आ जाओ। अच्छा, शाम को आया तो खैर इन्होंने अपना सुनाई सारी कहानी, एक रुदाद आपके सामने रख दी। मगर कई बरस के बाद एक दिन सडनली ही सेड टू मी, दिस वाज 2002, और तलाक कब होती है, 2008-9 में, पता वो तारीख देख लेंगे। ही सेड टू मी, किस्सा ख़त्म हो चुका, अब सिर्फ तफसीलात तय करनी है। अगेन आई टोल्ड हिम, ऐसा काम किसी वाइज आदमी के मशवरे से करना चाहिए, तो मेहरबानी करके तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा प्रोफेसर साहब के पास। तो बच्चे आते थे, बच्चों से बच्चे अब भी आते हैं, बच्चों से बड़ा वो आते थे, मुझे पता होता था। फिर मुझे कहता बच्चे आए हुए हैं, मतलब बच्चे आए हुए का मतलब ये है। मैंने कहा तुम तो इनके अम्मा जान हो, कहता मैं इनके अम्मा जान हूँ। मैंने कहा मुर्गी जैसे अंडों पे बैठती है, ऐसे तुम बच्चों को लेकर बैठ जाते। हाँ भाई, मैं ऐसे ही बैठता हूँ। उसको बहुत ऑन करता, मोहब्बत तो है ना। अरे बाप को होनी चाहिए बच्चों से मोहब्बत। और खान साहब बाकी बच्चों से, आम बच्चों के साथ भी शफकत से पेश आते। वो जाकर एक करेक्टर है, उसके बच्चे आते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ खूब अपना घुल मिल जाते थे। 11वीं क्लास का बेटा था जब छोटा था, तो उसने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, तो उसको बुलाया, तो उसकी बड़ी आवभगत की। कोई भी बच्चा होता तो उसका ख्याल करता। बहुत ज़्यादा मुंसलिक है उनसे। अबे भाई, बहुत जज्बाती वाबस्तगी है। अच्छा, मुंसलिक तो अपने अब्बा से भी बहुत है, अपने अब्बा को डांटता है जब, आपको पता है। जी बिल्कुल पता है। ओनली चाइल्ड जिसको मैंने देखा जो अपने बाप को डांटता है। बिल्कुल, इसको बड़े बाप बने फिरते हो, वक्त पे घर रहते नहीं हो। करेंगे इस पे भी किसी दिन करेंगे। खैर, एनी हो, तो खान साहब ने कहा वो किस्सा खत्म हो गया, वहाँ गए। अच्छा, और कुछ देर की गुफ्तगू के बाद मैंने महसूस किया कि मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए। ये मेरे लिए मुश्किल था, मौसम तो अच्छा था, लेकिन सहन में खड़े रहना, दीवार से टेक लगा के बाहर या कुर्सी पे बैठे रह के बोर होना, ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। कि मैंने समझा ये उसूल की खिलाफ वर्जी होगी। एक शख्स को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मशवरा करना, ना प्रोफेसर साहब मुझे कहेंगे उठ जाओ, ना ये मुझे कहेगा उठ जाओ, तो अब मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा मुझे उठ ही जाना चाहिए। मैंने काफ़ी वक्त जब बाहर सहन में गुजारा और फैसला हो गया कि जमायमा को ये तलाक देंगे, और किस तरह देंगे, किस तरह से देंगे। और उन्होंने 2-3 बातें इनसे कहीं, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। शेयर करने के काबिल अगर हों तो कर लें। नंबर 1,
ہاں آپ کے بچے آپ کے ساتھ رہیں گے اور مسلمان رہیں گے، وہ آپ کے بچے آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا یہ کوئی تلخی نہیں ہوگی، اور تیسرا یہ ہے کہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، پاکستانی عوام میں کوئی رد عمل نہیں ہوگا۔ یہ گھبرائے ہوئے تھے، اخبار میں چھپا ہے کہ جمع میں کیا 8 سے 8 بلین ڈالر، وکیل کا اندازہ تھا 6 بلین ڈالر، یہ تو بعد میں چھپتا ہے شاید۔ وکیل نے کہا خان صاحب 3 بلین ڈالر مل سکتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی یہ آدمی ایسا کرشمہ دکھاتا ہے۔ He said no۔ ویسے تو میں نے 2011 کے بعد ان سے کہہ دیا کہ اب آپ وزیر اعظم بن جائیں گے، اچھا، لہذا میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا، مجھے اپنے کام بھی کرنا ہوتا ہے۔ ہارون صاحب چلیے، میرے پاس بھی لاسٹ 2 اور 3 منٹس باقی ہیں ریمیننگ، مجھے یہ بتائیے، آپ کی زبان سے عمران خان صاحب کا بڑا ذکر سنتے ہیں، یہ خان صاحب کو کیا ہوا؟ آپ کو بھول گئے ہیں یا دل میں کوئی شکوہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ میں ہارون کے بارے میں کوئی بات نہیں شکوہ رکھ کے بیٹھے ہیں، نہ ان کا یہ خیال، آپ جب درباری گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، اور کچھ تو اس دنیا میں نہیں ہے، ان کو تو چھوڑیں۔ جو درباری میں جانتا ہوں، میں ان وزیروں کو جانتا ہوں جب مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آئیں نا فلان جگہ پہ ریسیپشن پہ، اور جب میں وہاں نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ اس سے تو برا کوئی آدمی نہیں ہے، یہ تو کسی کی بات نہیں سنتا۔ ان کو تو وہ جرنلسٹ چاہیے جو ان کو، ایک آدمی تھا اس نے میسج بھیجا، میں پنجاب کا وزارت اعلیٰ کو امیدوار ہوں خان صاحب کی پارٹی کا، تم میری مدد کرو۔ انہوں نے ایک بڑے معزز آدمی کو میرے پاس بھیجا، میں نے کہا تمہیں میری خاموشی راس نہیں ہے، میں لوگوں کو بتاؤں تو کیا ہے، پھر تیرا دماغ درست ہو جائے گا۔ میں اس طرح کی فرمائشیں میرے ساتھ نہ کرے کوئی آدمی۔ میں نے کہا تجھے اس نے وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی، میں تیرے خلاف جلوس نکالوں گا۔ یہاں پہ 2 معاملات ہیں۔ اچھا، اب وہ شکایتیں کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور صاحب ہیں، وہ اپنا جو ہے خرافات کے عادی ہیں، فضول بے معنی گفتگو کرتے ہیں، اور میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ پرابلمس پیدا کر رہے ہیں الٹا حکومت کے لیے، وہ بھی ان کو اکساتے رہتے ہیں۔ اس آدمی سے دور ہو۔ اس کو میں نے مخالفت بھی کی تھی جب وہ پارٹی میں شامل ہوا تھا کہ یہ بیکار انسان ہے، اپنی ذات کے سوا اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ ہارون صاحب لاسٹ 2 منٹس ہیں، خان صاحب کی سب کوتاہیاں صحیح، ہارون رشید کی کوتاہیاں کہاں کہاں پر تھیں اس دوستی کے اندر؟ کچھ تو بتا دیں، جاتے جاتے کچھ تو بتائیں۔ اس معاملے میں تو میرا انالیسس ہی 100% غلط ثابت ہوا۔ مطلب میں اب جب اپنے ذہن کو ٹٹولتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں اس وقت ذرا کھل کے بات کرتا، بجائے اس کے کہ اب جو میں کہتا ہوں کہ یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، اسی وقت میں پوائنٹ آؤٹ تو کرتا تھا بہت ہی نرمی سے، اور تعریف زیادہ کرتا تھا، اور جب پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا تھا تو مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اسی وقت مجھے بالکل واضح سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ صحیح۔ آپ سمجھ لیں میرا خوف تھا کہ بھائی تعلقات ختم ہو جائیں گے، یا میرے اندر کوئی لاشعور میں چھپی ہوئی خواہش تھی کہ یہ وزیر اعظم بنے گا تو میری بھی بڑی اہمیت ہوگی، کیونکہ لاشعور میں بعض چیزیں ہوتی ہیں، آدمی خود نہیں اپنی خامیوں کو سمجھ رہا ہوتا۔ بالکل۔ غلطیاں تو میں نے کی، چھوٹی نہیں، پہاڑ جیسی، یا مثلاً یہ کہ مذاق اڑا دیتا تھا، اب مذاق تو نہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اس کے ساتھ ہی کلوزنگ، میں حفیظ اللہ خان صاحب والا میرا معاملہ نہیں تھا، میں نے لوگوں کی موجودگی میں ہمیشہ خان صاحب کہا، تم نہیں کہا۔ جب وہ تنہا ہوتے تھے تو اس وقت تو میں کہتا تھا سناؤ تمہارا کیا حال ہے، مزاج اچھا ہے، محبت سے کہتا تھا، ویسے تحقیر کرنے۔ مجھے وہ لوگوں کے سامنے تم کہتے، میرے بیٹے کے سامنے کہہ دیا، مجھے بہت برا لگا۔ لیکن اس دن میں نے ان سے کہا کوئی بات کرتے ہوئے کہ تم نہیں سمجھے یہ بات، یہ میری رائے اور ہے، تمہاری رائے اور ہے، تو وہ ہی گاٹ اٹ۔ لیکن وہ سمجھتے تھے، ان کو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، دوست اور ہوتے ہیں، فین اور ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گولڈی میرا سب سے پرانا دوست ہے، سب سے اچھا دوست ہے۔ گولڈی ان کا سب سے ان کا خیر خواہ ہے، ان سے محبت کرتا ہے، مگر وہ ان کا فین ہے، میں ان کا فین نہیں۔ اور ایک دوست میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ خان صاحب کو وقت لگے گا سمجھنے میں۔ بہت شکریہ ہارون صاحب۔ یقینی طور پہ دیکھنے والوں کو عمران خان صاحب جو کہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر اس وقت فائز ہیں، ایک وزیر اعظم اور یا کپتان کی حیثیت سے اب جانتے ہیں، مگر ذاتی زندگی میں کیسے تھے یہ ہارون صاحب سے آپ نے جانا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اگلی قسط بھی مقابل کی آپ کے سامنے لے کر بہت جلد آئیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔